होठों पर लाली लगा कर मेकअप करके सिंगार करके, अरे भाई वीडियो को प्ले कर दिया तो सुन के जाना। और हमारी तुम्हारी सबकी माँ बहनों को ये बयान सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और भाइयों को भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ऐसा कुछ बताया इस बयान के अंदर, अगर ये बयान ना सुना तो भाई मैं समझूंगा आपने कुछ नहीं सुना। आपकी जिंदगी बदल के रख देगा ये बयान। माँ बहनें भी सुने, भाई भी सुने। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। और इस चैनल पे पहली बार आए हो सलमान रजा रिएक्शन पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दे। इसलिए सारी बातें कह रहा हूँ कि इससे वीडियो आगे बढ़ती है, यूट्यूब या फेसबुक वीडियो को आगे बढ़ाता है। और अच्छा और सच्चा पैगाम तो आगे बढ़ना ही चाहिए भाई। मेरे अजीज, वीडियो बेशक लंबा है लेकिन 10 से 12 मिनट मेरे साथ बने रहना। आप अल्लाह के लिए इस बयान को सुन लीजिए। आपके पास टाइम है तो, और टाइम नहीं है तो बाद में सुन लेना, लेकिन सुनना जरूर भाई। आइए सुनते। मेरी बहनों, अल्लाह, होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो। पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर। शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है जहेज मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। ज़बान के आशिक बनके दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात का छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार न होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे? मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है। लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल कुछ कर लो। सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा, मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, गुनाह तो ही करो, उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। ओवैसे करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने का? वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, 8 पहर का वक्त मेरी माँ ने दिया है, बूढ़ी माँ ने, मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं। अम्मी जान, उम्मुल मोमिनीन ने कहा क्या है? कहा एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना, और कहना हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करत का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैसे करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए, और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है? हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तुम बोल इसकी, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है? आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है? और जो आज आया था वो और है। आयशा आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है, आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह एक दीवाना था, दीवाना था बेशक या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया,
وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، جانتے ہیں وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے جانتے ہیں، بے شک اس نے اپنا نام نہیں بتایا. تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ ام المومنین نے کہا ہاں یا رسول اللہ. اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی؟ ہاں یا رسول اللہ. اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی. حضور رو پڑے اچھا اویس آیا تھا. سبحان اللہ اچھا سبحان اویس اللہ آیا، میرا اویس آیا تھا. سبحان اللہ حضور حلیہ تو یہی تھا. اس نے وہ یمن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ یمن ہی کا بتاتا تھا. وہ قرن کا رہنے والا ہے. جی حضور وہ قرن ہی بتاتا تھا. آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ اویس تھا. اویس تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے. اس کا یہ مقام ہے عائشہ، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے. ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا، مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. سبحان مجھ سے اللہ عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ غور فرمائیں، جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا. مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی، آپ کیا کہتے ہو نا بہت بڑی بڑی ہنستے ہو، قیامت میں حضور سے ملاقات ہوگی دیدار ہوگا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. میں تو آخری بات کرنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو. کہوں ہاں سن لیجئے، قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی ہے. اتنا سمجھ بے شک جی جی وہاں یہی بات صرف سب بندے ہیں. وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی حیبت سے تھر تھر کانپیں گے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو، خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو. حضور کا سامنا ہوگا. اے میری بہنوں، ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ سنو اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ جی اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا. آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے. کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ جی پوائنٹ کی بات. باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا کوئی ہٹا سکتا ہے، تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ جی روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے، کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ یہ بات اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی، ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا. قرآن تو کھولتے نہیں کبھی. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے ہیں؟ منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، حضور کو دیکھنے کا. قرآن دیکھو، حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے گا. اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. والضحیٰ کیا ہے، واللیل کیا ہے، والنجم اذا ہوا کیا ہے، لا اقسم بہذا البلد کیا ہے، یا ایھا المدثر کیا ہے، یا ایھا المزمل کیا ہے، سبحان الذی اسری کیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی کیا ہے، آخر یہ سب کیا ہے، طٰہٰ کیا ہے، یاسین کیا ہے. یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو جنت تو کنفرم ہے کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا، اور بے شک بخشوائیں گے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو ایمان یہ ہے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ہے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہمارا ایمان ہے. مگر بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ سن لو. ایک بہت بڑا سید ہے، ایک بہت بڑا سید ہے، سارے سیدوں سے بڑا سید، جی غوث پاک سے بڑا سید، اللہ غریب نواز سے بڑا سید. اللہ
احمد کبیر رفاعی سے بڑا سید. بھائی غوث پاک غریب نواز کا نام لیا تب میں کس کا نام لوں؟ سمجھ نہیں آتی نا بات. اس سب سے بڑے سید کو جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے, اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق. اتنا بڑا سید ہے, اتنا بڑا سید ہے سنیو, جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے. جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو, وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا نا, کتنا بڑا آقا ہوگا, کتنا بڑا امام ہوگا. جس کی کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا, وہ امام جعفر صادق. سبحان صرف اللہ. کنڈا یاد ہے, جعفر صادق بھول گئے. پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے, حقیقتیں بھول گئے, رسومات میں الجھ گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو, جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی. ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے, 11ویں کے لیے لڑتے رہیں گے, لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے. اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے, کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں جی. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا, جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے, ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے, تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں, اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے, تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا. اللہ, یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. با مسلمان اللہ اللہ, با برہمن رام رام, ایسا نہیں چلے گا. پورے دین پہ عمل کرو, پورے مسلک پہ عمل کرو. فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر, جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. اللہ اکبر. بے نمازی پہ لعنت برستی ہے, بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نشہ کرے, وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ. جی. وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں, بات نکلتی جا رہی, میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی. ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ, امام جعفر صادق. کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق. جی. اب سننا, اب غور کرنا. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے, مصافحہ, جی, توجہ ہے سب کی, بالکل. یہ بات آخری ہے, اسی میں بات پوری ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے, میری آپ کی نجات انشاءاللہ. آمین. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ. بے شک. ہاں, اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر, اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تو میری سفارش کرنا, اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے. اللہ, اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے. جی. پر بھائی کیا بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق, اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے, مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا. جی. روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا, یہ وعدہ نہیں. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں, اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا, لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں, سود کے دھندے کرنے والوں, عورتوں کو باپ کی نظر سے دیکھنے والوں. نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے, اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. دیکھ رہے اللہ, کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے. اور پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے. امام جعفر صادق کو یہی بات کر پا رہی ہے. حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے, ہمارے نبی کا نسب کام آئے گا. بے شک, بے شک. یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے, لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے, کلا نسب و سبب ينقطع الا نسبی و سببی. آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد رسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا. لیکن بات تو بات ہے نا, امام جعفر صادق امام اعظم کے بھی امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ
سب کے ساتھ نہیں کیا. روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا, مومن کو بھی دے گا, کافر کو بھی دے گا, وفادار کو بھی دے گا, غدار. لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ, چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی, ان کے ساتھ وعدہ ہے. باقی اور ایک بات یاد آئی, اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں. جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے. حضرت عمر, ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا. حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, سعید فی الجنہ. 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد اور لوگوں کو, امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار, امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار, سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار. ایسے کچھ لوگ ہیں, ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں. لیکن حضرت عمر پھر بھی روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا. روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی. فکر دیکھو, اہل منبر کی بھی توجہ, فکر دیکھو, فکر دیکھو. لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں, جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تو تم تو جنتی ہو. اب کیا کہتے بتائیں, جنتی کہاں ہے نا, لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. توجہ, نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے, نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے. جنت میں جانا تو یقینی ہے, لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ دیکھ لیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا, مگر جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں جنت میں تو ڈالے گا, لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا. آپ کیا سمجھ رہے. اور وہ بے نمازی جس کے لیے حضور فرمائے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے, وہ 7,000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ 7,000 سال. فاروق اعظم ایک لمحہ جہنم سے ڈر رہے ہیں, اور یہاں 7,000 سال روزانہ ایک ایک نماز پر جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے, ہنس رہے ہیں, گا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, کہے لگا رہے ہیں. حضور کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے, سب کی بات پہ یقین کرتے ہو, اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے. اور اگر یقین کرتے ہو تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے. 7,000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ جہنم. کچھ تو سوچو میرے بھائی, نبی کی بات پہ کچھ تو یقین کرو تو بات ختم ہو رہی ہے. سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے مریدوں سے, ملنے والوں سے, چاہنے والوں سے ہاتھ پکڑ لے. اگر تیری بخشش ہوگی نا, تیری بخشش ہوگی تو تو اللہ سے کہہ دینا. کیا کہے گا کہ جعفر صادق کی مغفرت کر دے. اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا. یہ کہتے تھے. کہے گا اب لوگوں کا جواب, بھائی دلبر بھائی, مولانا صادق اور یہ علماء کرام کا بھی جواب یہی ہوگا کسی سید کے ساتھ. تو لوگوں کو جب امام جعفر صادق کہتے تھے کہ تو میری سفارش کرنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, اگر تیری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا, تو لوگ جواب کیا دیتے تھے, حضرت آپ تو آل رسول ہو. اب تو ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی ہوگا, اتنے بڑے گھرانے کے نبی, آپ کے نانا علی, آپ کے دادا حسن حسین, آپ کے جد, آپ تو سید آل رسول ہیں, ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے. آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے. تو پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہتے تھے, کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں, ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. اور کیجئے, امام جعفر صادق جیسے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے, اور ہم جیسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ پاک رہتے ہیں, نہ وضو سے رہتے ہیں, نہ غسل آتا ہے, کچھ نہیں آتا, اور ہم لوگ ایک دم بالکل بہت گھمنڈ میں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائی, جنت ایسے ملائی کی طرح نہیں ہے, جنت ایسے سستی نہیں ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے, فاسقوں کے لیے جہنم ہے. آئیے میں جاتے جاتے امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کر لوں. اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے. امام جعفر صادق اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے. ایک بات کہوں, اتنے بڑے سب عاشق رسول ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت کرے گا. یقیناً آپ کی مغفرت تو ہوگی انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج. میرے عزیز, دل کی کلیاں کھل گئی واقعی یار, ایمان تازہ ہو گیا. آپ مجھے اپنا مشورہ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ نے یہ بیان پورا سنا تھا. اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, اور ہمارے اس چینل سلمان رضا ریاکٹ سے جڑے رہیں, اور سلمان رضا ریاکشن سے بھی جڑے رہیں. اور آپ اس پر الحمدللہ علماء کرام کے بیانات سننے کو آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھے اور سچے پیغام آپ کو یہاں پر انشاءاللہ ملتے رہیں گے. لیکن بتانا ضرور کہ یہ بیان آپ نے پورا سنا تھا. جزاک اللہ.